बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। ऐ रब मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जब मैंने एक अपना आखिरी व्लॉग बनाया था, उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि 2-3 दिन मेरी मसरूफियात ज़्यादा रहेंगी क्योंकि अय्याम फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत की मजालिस का आगाज़ हो चला है और हमारे घरों में जो है अहले सादात के सफ़े मातम बिछती है, तो मैं वहाँ मसरूफ़ होंगी। लेकिन आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत अहम इशू पे आपसे बात करना है। और वो अहम इशू, वो अहम मौजू क्या है? वो मौजू है आपकी बहन बेटी जिससे आप सब बहुत प्यार करते हैं, सैयदा नजम ज़हरा। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है उसकी तफसील हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले मजम्मत पेश करूंगी हमारे हर दिल अजीज जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अली सरवर साहब, जिनको घर से नामालूम अफराद उठाकर ले गए। आईजी सिंध ने लाताल्लुक का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस जो है उसने अली सरवर को गिरफ्तार नहीं किया और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और तमाम जो सहाफ़ती बरादरी है वो अली सरवर के अगवा होने और मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अनीस मंसूरी साहब के घर पे छापे। अनीस मंसूरी साहब की वालदा जो बुजुर्ग हैं उनकी बेहुरमती करने, उनसे बदतमीज़ी करने पर तमाम सहाफ़ती बरादरी गमो गुस्से का शिकार है और एहतजाज कर रहे हैं। और मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अपने साथी जर्नलिस्ट जनाब अनीस मंसूरी साहब और अली सरवर साहब की साथ जो उनको लापता किया गया है उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। अब बात करूंगी नजम ज़हरा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने की खबर तो नजम ज़हरा को रोते हुए देनी चाहिए, लेकिन नजम ज़हरा तो हंसती मुस्कुराती हमेशा की तरह बात कर रही है। तो नाजरीन, हंसना मुस्कुराना मेरा बनता है, क्यों कि मैं मानती हूँ उस अजीम हस्ती को, उस अजीम शख्सियत को जो कि 6 माह की थी, खानवादा रिसालत का सबसे आखिरी छोटा चश्मो चिराग, जो करबला मौला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे शहीद कर दिया गया। 6 माह का शिशमाहा शहजादा अली असगर बाबुल हवाइज कि जिन पे हुरमुला ने तीर चलाया तो बजाय रोने के आपने उस तीर का मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। तो नजम ज़हरा अगर खुद को शहजादा बाबुल हवाइज अली असगर का मानने वाला कहती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आए तो हंस के और मुस्कुरा के लेना चाहिए। तो मैं इसी वजह से शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा हूँ। बात का आगाज़ करूँगी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सैयदा नजम ज़हरा का। सबसे पहले आपको माजी में लेके जाऊंगी कि महादिर कौम की बदनसीबी कि जब भी इस कौम की क़यादत इसके लिए कोई काम करने उठता है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। यही कुछ 92 में हुआ था कि जब बहादिर कौम की एक मुंतखब जमात के टुकड़े किए गए, वही कातिल गर्दाने गए, वही मकतूल गर्दाने गए। और उस वक्त भी इसी तरह से लोगों की ज़बान बंदी की जा रही थी। उस वक्त भी लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा था। उस वक्त भी लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी छोड़ के फला फला को ज्वाइन कर लो। ये सिलसिला चलते चलते आज 35 से 40 साल हो गए। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे। आपको मेरे तमाम व्लॉग्स याद होंगे। मेरे व्लॉग्स जो हैं रिकॉर्ड पर हैं कि जब मुहर्रमुल हराम में लियाकताबाद में तबर्रुक के ऊपर झगड़ा हुआ MQM पाकिस्तान और अल्ताफ ग्रुप का, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि अपने नज़रियाती इख्तिलाफात को रखें, लेकिन अपने जज्बात को, अपने एहसासात को कंट्रोल में रखें। अगर तमाचा सामने वाले अल्ताफ ग्रुप के मुंह पे पड़ रहा है तो वो भी आपका भाई महाजिर है, और अगर अल्ताफ ग्रुप के लोग MQM पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं तो वो भी आपके लोग हैं। और ये ना सिर्फ मैंने कहा था बल्कि मैंने उसका अमली नमूना आप लोगों को दिखाया। उस पर अमल करना कि कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, वक्ती तौर पे हम भटक सकते हैं, लेकिन हम एक हैं, एक कौम है, एक खून है हमारा। हम बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं। आपने देखा जब मुझ पे बानियाने MQM पाकिस्तान की जानिब से हिदायत थी यकीनन कि मुझ पे हमला कराया गया जलसे में, तो मुझे बहुत सारे वकला दोस्तों ने, क्योंकि आपको पता है मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, मेरे ताल्लुकात जो है वकला कम्युनिटी से भी हैं, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने कॉल करके फ्री सर्विस फराहम करने का कहा कि इस वीडियो में जिसमें तुम पर हमला किया गया उन लोगों की शक्लें वाज़े नज़र आ रही हैं और हम उनकी तमाम तर डिटेल निकलवा ली है, कौन सी UC के हैं, कौन लोग हैं, इनके ऊपर मुकदमा
آپ جو ہے FIR کٹائیے، ہم ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ نہیں، ہمیں بات کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے، یہ کچھ غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو غلط بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک عورت ذات پہ حملہ کیا، اور یقیناً ان کو بعد میں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی ماں، بہن، بیٹی، اپنی قوم کی بیٹی پہ حملہ کیا۔ میں چاہتی تو FIR کٹوا سکتی تھی، اس معاملے کو بہت زیادہ کھینچ سکتی تھی، MQM پاکستان کے جو سرکردہ بانیان ہیں ان کے نام جو ہے FIR میں ڈلوا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تبرک بٹنے والی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہر حال میں ہم ہیں تو ایک ہی قوم کے نا، بانیان پاکستان کی اولاد ہیں۔ بات کروں گی نجم زہرا کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوا۔ نجم زہرا کا سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ ہوا کہ اب سے کچھ روز قبل میرے ہسبینڈ شام میں جب گھر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو میرے ہسبینڈ انتہائی غمزدہ، پریشان، میں نے کبھی بھی اس شخص کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ وہ شخص ہمیشہ میری عزت کا رکھوالا، ہمیشہ میرا سہارا، کبھی بھی انہوں نے مجھے کسی موقع پہ تنہا نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے موقع آئے، لیکن اس روز میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ کافی پریشان تھے، اور ان کے چہرے پہ جو ہے ایک عجیب سی دہشت تھی۔ میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، بات کرتے کرتے میرے شوہر جو ہیں وہ، میں بالکل بھی نہیں رہوں گی کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں شہزادہ علی اصغر کی ماننے والی ہوں، ہر چند کہ اس وقت لوگوں کی بربریت، درندگی کو سوچ کے میرا دل دکھ رہا ہے، لیکن میں شہزادہ علی اصغر کی چاہنے والی ہوں، میں بالکل بھی نہ خوفزدہ ہوں گی نہ روں گی۔ تو میرے جو شوہر ہیں وہ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ایک دم میرے پیروں کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے نا میرے آگے ایسے ہاتھ جوڑ لیے، اور انہوں نے کہا بی بی آپ جو کر رہی ہیں نا اس کی صدا میری بچی کو نہیں ملنی چاہیے، میرے بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے کہا سرکار کیا ہوا ہے، اوپر بیٹھے بتائیں مجھے ماجرا کیا ہے، اور کبھی آپ نے زندگی میں مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی، اور کبھی میں نے آپ کو اس طرح سے خوفزدہ یا دل برداشتہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پہلے تو آپ اوپر بیٹھیے۔ خیر وہ اوپر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اب تک اتنے ہارٹ اٹیک سہ چکا ہوں، اور میرے اندر اب بالکل کسی بھی صدمے کو، کسی بھی اذیت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے بڑا ان کو تھوڑا سا تسلیاں دیں، جو بھی کچھ ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے مجھ سے پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گا وہ تم مانو گی۔ میں نے کہا میں ایسے کیسے وعدہ کر لوں کہ مجھے کچھ بات کا بھی نہیں پتا۔ تو کہنے لگے اگر تمہارے بچوں کو کوئی اٹھا کے مار دے، تمہاری بیٹی کو اگر اٹھا کے کوئی لے جائے اور اس کی عزت پہ بات آئے، اور میں تم سے کہوں کہ تم فلاں کام چھوڑ دو، تو تم چھوڑ دو گی؟ یقیناً ناظرین، میری بیٹی ہے، میری زندگی ہے، میری جان ہے اس کے اندر، میری منتوں مرادوں کی ایک بیٹی ہے، اور میرے 3 بیٹے ہیں، اور ہم نے دونوں میاں بیوی نے بڑی محنت کر کے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی محنت کر کے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہم نے بھی بہت محنت کی ہے الحمدللہ۔ تو جب میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ اگر بچوں پہ کوئی بات آ رہی ہے تو میں آپ سے بغیر کسی شرط کے، بغیر اس کے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو چھڑوائیں گے میں چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے کہا تم YouTube چینل بند کر دو، اور اب YouTube چینل پہ تم نظر نہیں آنے چاہیے۔ میں کہا مجھے پوری بات تو بتائیے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے فون آیا تھا، گارڈن میں رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے، اور فلاں فلاں صاحب نے فون کیا ہے، اور آپ فوراً آ کے وہاں ملیے، اور نہیں آئے تو اپنا انجام سوچ لیجیے گا۔ خیر ہم بڑے شریف قسم کے شہری ہیں، ہم کوئی بھی ایسی وائلیشن کی، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے کہ قانون ٹوٹنے کی بات ہو، اور الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں پورا محلہ، خدا کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پورے کردار کو، ہمارے عمل کو جانتے ہیں، اور شکر الحمدللہ بہت اچھے الفاظ میں جانتے ہیں۔ خیر میرے میاں ایک عزت دار شہری ہیں، وہ چلے گئے۔ بتاتے ہیں کہ ان کو کانفرنس روم میں لے جا کے بٹھایا گیا، ایک بندہ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر جناب کوئی صاحب آئے، انہوں نے آ کے میرے میاں سے پوچھا کہ نجم زہرا کون ہے؟ میرے ہسبینڈ نے کہا میری وائف ہے۔ اچھا، کہا کہ تم اس کو منع نہیں کرتے، روکتے ٹوکتے نہیں ہو؟ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ کس بات پہ، کیا کر دیا اس نے؟ تو انہوں نے جو ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جو ایک میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں ان سے جا کے رائے لیتی ہوں، جسے آپ سب نے بہت پسند کیا۔ میں نے وہ سلسلہ کراچی میں شروع کیا، اور اتفاق سے میرا اپنے کام سے حیدرآباد جانا ہوا تو میں نے وہاں سے بھی کچھ لوگوں کے شارٹس لیے جن کو آپ لوگوں نے بڑا سا رہا۔ اس طرح کے وہ کلپ دکھا کے میرے ہسبینڈ کو بولا کہ الطاف حسین کو جو مائنس کیا ہے نا، اس کے لیے اربوں روپیہ پاکستان کا خرچ ہوا ہے، اور بڑی محنت کی ہے، تو کسی بھی بھلائی میں مت رہنا تم یا تمہاری بیوی کہ ہم دوبارہ الطاف حسین کو آنے دیں گے۔
تو میرے میاں نے بولا سرکار آپ لوگوں کی مرضی، آپ جس کو لائیں جس کو نہ لے آئیں، جس کو بہتر سمجھیں آپ، تو ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھو لینا دینا ہو نہ ہو، یہ جو لوگوں میں جا جا کے یہ باتیں کرتی ہے اور پھر اس کو یوٹیوب پہ لگاتی ہے، اس کو روک لو۔ ہم جو ہیں تمہارے بڑے بیٹے کو اٹھا کے لاپتہ کرنے والے تھے، غائب کرنے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں آیا کہ ہم پہلے تمہیں ایک بار بلا کے پیار سے سمجھا دیں۔ تو میرے میاں نے ان کے سامنے وہیں ہاتھ جوڑ لیا اور انہوں نے کہا میرے بچوں کا تو اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے بچے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ تو ان صاحب نے یہاں تک کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں بہت لائق پڑھے لکھے اور بہت اچھے بچے ہیں، ہم نے ان کی پوری ڈیٹیل نکلوائی ہے، اور اس عورت کو روکو، یعنی اپنی بیوی کو، نجم زہرا کو روکو، اس کو بتاؤ کہ تیرے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، اگر ہم نے تیری بیٹی کو اٹھا کے، اب میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہ رہی جو انہوں نے کیے تھے، آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ ایک بچی کی، ایک لڑکی ذات کے لیے کیا کہا ہوگا انہوں نے، کہ جسے سننے کے بعد جو ہے میرے میاں کی کیا کنڈیشن ہوئی ہوگی وہاں پہ، اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو 3-4 اٹیک آ چکے ہیں اور وہ جو زندہ چل رہے ہیں، یقین جانیے کہ بہت بڑا کوئی معجزہ ہے۔ ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے 2 سے 3 ہارٹ اٹیک میں نکل جاتا ہے، یہ 4 اٹیک کے بعد بھی کیسے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بہرحال میرے میاں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو سختی سے منع کر دوں گا کہ وہ کوئی اور ٹاپکس پہ کام کرے، بہت سارے ٹاپکس ہیں اور وہ قابلیت ہے اس کے اندر، وہ ہر ٹاپک پہ کام کر لیتی ہے، اس نے چینلز پہ بھی کام کیا، لکھتی بھی بہت اچھا ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ تم الطاف حسین کی حمایت میں کوئی چیز کام نہیں کرو، لیکن تم جو ہے آج کے بعد، میں اس سے قسم لوں گا کہ تم آج کے بعد جو ہے الطاف حسین کے حمایت میں کوئی چیز نہیں کرنا۔ تو جب میرے میاں نے بات بتائی، ناظرین دیکھیں، مجھے بلاتے، مجھے قتل کر دیتے، میں سہ جاتی، لیکن کچھ لوگ مجھے کمنٹ کر کر کے اکسا رہے تھے اور مجھے بھڑکا رہے تھے کہ کیا ہوا، زبان بند ہو گئی، کہاں گیا وہ سلسلہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو۔ تو مجھے وہ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ان کو جواب نہیں دیا کسی بھی قسم کا، کہ کوئی بات نہیں، ابھی اس طرح سے یہ لوگ بول رہے ہیں، بولنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ جس کو بھی تکلیف ہے، بانیہ نے MQM پاکستان کو تکلیف تھی، مجھے بلاتے، بہادر آباد بلاتے، مجھے بیٹھاتے اور کہتے کہ باجی آپ پلیز یہ نہیں کریں، تو یقین جانیے میں نہیں کرتی، کیونکہ اورنگی کا جو جلسہ، جہاں میرا اسکارف کھینچا گیا، میری چادر پہ حملہ کیا گیا، مجھے مارا گیا، میرے کیمرہ مین کا موبائل، مجھے آج تک افسوس ہے کہ وہ بیچارہ ٹکا جمع کر کے اس نے موبائل لیا تھا، وہ قسطیں دے رہا ہے لیکن اس کے پاس اس کا موبائل نہیں ہے، جو MQM پاکستان والوں نے جلسے میں چھین لیا، مجھے اس کا بھی اتنا صدمہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے باوجود نہ FIR کٹائی، نہ کسی کو مینشن کیا، نہ ہی میں نے MQM پاکستان کے جو رہنما ہیں ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی مذمت کی ہو یا ان کے خلاف میں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو، کچھ کیا ہو۔ میں خاموش ہوگی کہ نہیں، ابھی گرما گرمی ہے، 8 فروری کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، انسان کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ولاگ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب پانی سر سے اوپر اٹھ گیا۔ کس طرح سے سر سے اوپر ہوا؟ وہ اس طرح سے سر سے اوپر ہوا کہ جب میرے میاں نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا، اور میں 2 دن 3 دن آپ کے سامنے مجالس میں لگی ہوئی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میں ولاگ نہیں بنایا۔ کل میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے واش روم گئی، تو اسی دوران مجھے فیل ہوا کہ دروازے میں کھٹکا ہوا ہے۔ تو جب میں وضو کر کے باہر آئی، میں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا دروازے میں کھٹکا ہوا تھا، کون آیا؟ تو میری بچی نے بتایا کہ MQM پاکستان کے کچھ کارکنان آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جلسے کا پمفلیٹ دینے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گھر میں کوئی مرد ہے تو اس کو بلاؤ۔ اتفاق سے میرا بڑا بیٹا گھر میں تھا، میری بچی نے، نادان ہے، کوئی چوری ہم نے کی نہیں ہے، ڈر کس بات کا ڈریں گے۔ میری بچی نے کہا بھائی جان اس طرح کوئی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مرد ہے تو اس کو بلاؤ۔ میرا بیٹا باہر چلا گیا۔ جب میرا بیٹا باہر گیا تو MQM پاکستان کے جو کارکنان آئے تھے انہوں نے اس کو جلسے میں آنے کی دعوت دی اور پمفلیٹ پکڑاتے ہوئے کہا کہ اگر ہم آپ کی یہ تصویر کھینچ لیں پمفلیٹ لیتے ہوئے تو کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا بیٹا کیونکہ پڑھا لکھا، تحمل مزاج، عام سا شہری ہے، اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس کی تصویر کھینچ کے لے گئے۔ جب وہ تصویر کھینچ کے لے گئے، اسی کے بعد اتفاق سے جب میں وضو کر کے باہر آئی اور میں نے بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ ساری تفصیلات بتائیں، تو میں دوڑی ہوئی بھاگی ان کے پیچھے کہ شاید وہ لوگ وہاں ہوں گے، لیکن نہیں تھے۔
میں نے اپنے بالکل پڑوس میں جو میری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے ان کو کھٹکا کر کے پوچھا کہ آپ کے گھر ایم کیو پاکستان کے لڑکے آئے تھے پمفلٹ دینے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں تو نہیں آئے. لائن سے ہمارے اپارٹمنٹ میں 3 گھر ہیں، میں نے تینوں گھروں میں پوچھا ان کے یہاں نہیں گئے تھے. میں نے سامنے والی کے یہاں پوچھا تو سامنے والی کہنے لگی کہ جب یہ آپ کے گھر کھٹکا کر رہے تھے تو اتفاق سے میں باہر آ گئی تھی، تو انہوں نے مجھے جلسے کا یہ پمفلٹ دیا اور کہا کہ آپ لوگ آئیے گا جلسے میں، اور جلسے میں کھانے کا بھی انتظام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فلور پہ کسی کو بھی ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے کی دعوت نہیں دی. میری نیبر نے بھی یہ بات مجھے بتائی، اور میں نے خود 2-3 گھروں میں پھر جا کے پوچھا تو سب نے کہا کہ نہیں ہمیں تو کوئی جلسے کے پرفارمے یا ہمیں تو کوئی جلسے کا پمفلٹ دینے نہیں آیا. تو ناظرین، آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جب آپ نے وہ ادارہ جو ہماری جان اور مال کی حفاظت کی قسمیں کھاتا ہے، اس ادارے نے ایک معتبر شہری کو بلا کے تنبیہ کر دی، اور ہم نے صرف اس بات پہ کہ آپ ہمیں اٹھا کے مار دیں، مجھے قتل کر دیں، واللہ شکوہ نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے 3 بیٹوں کے قتل اور میری بیٹی کی عزت کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو. میں خاموش ہو کے کمپرومائز کر کے ایک طرف بیٹھ گئی. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس دن میرے شوہر کو ادارے میں بلا کے دھمکی دی ہے، اس کے اگلے دن آفاق احمد صاحب کے ہاں پریس کانفرنس تھی جہاں میں شریک تھی. آفاق احمد صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے فون کر کے کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کرو، مجھے کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کرو. اور جو یوٹیوبرز اور صحافی آفاق احمد صاحب سے ملنے گئے تھے ان کو کہا گیا کہ تم غدار سے کیوں ملے. تو اس وقت پھر میں نے آفاق احمد صاحب سے سوال کیا تھا کہ ایک صحافی ہیں جن کو ان کے بچے اٹھا کے مار دینے کی، ان کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی دھمکی دی گئی ہے، تو اس ماحول میں کیسے الیکشن کا کام ہوگا اور کیسے الیکشن ہوگا؟ تو اس پہ آفاق احمد صاحب نے جو بھی جواب دیا وہ آپ انٹرنیٹ پہ سن لیجیے گا. کانفرنس کے بعد آفاق احمد صاحب اسپیشلی تمام صحافیوں سے مل رہے تھے. جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہن آپ کس صحافی کی بات کر رہی تھی کہ جس کے بچوں کو اٹھا کے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے، اس کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی دھمکی دی گئی ہے؟ تو میں نے آفاق احمد صاحب کو بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں میں ہوں. تو آفاق احمد صاحب بہت حیران ہوئے، ان کا حد ہو گئی کہ گھٹیا پنے کی انتہا ہو گئی، اتنے کم ظرف ہو گئے کہ ایک عورت ذات کو دھمکیاں دے رہے. تو ناظرین، علی صبر بھائی کے اغوا ہونے سے پہلے، انیس منصوری کے گھر چھاپا پڑنے سے پہلے مجھے یہ تھریڈ آ چکی تھی، اور میں پھر مصلحتاً خاموش ہو کے بیٹھ گئی تھی. میں نے کسی قسم کا کوئی رجسٹرنس نہیں کیا، نہ میں نے ولاگ بنایا الطاف حسین صاحب کے فیور میں نہ اگینسٹ، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں مجالس میں مصروف ہو جاؤں گی. لیکن آج جو یہ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان والے میرے دروازے پہ آ کے میرے بچے کی تصویر کھینچ کے لے گئے. تو میں آپ کے ذریعے سب کو یہ پیغام دوں گی، خاص کر چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب اور وہ میرے بھائی اداروں کے جو میرے چینل کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، میرے چینل میں کوئی پاکستان خلاف بات نہیں ہوتی، کوئی اداروں کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف بات نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی ناجائز آپ کی بیٹی کو اٹھا کے غلط کام کرنے کا دھمکی دے یا آپ کے بچوں کو مار دینے کی دھمکی دے تو کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ میں اس قوم کی بیٹی نہیں ہوں؟ اگر آپ میرا چینل مانیٹرنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ضمیر ہے، اور یقیناً ہے، مجھے پتا ہے کہ جو چند گندی کالی بھیڑیں ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کو، لیڈران کو بدنام کرتے ہیں، اور اسی طرح کی کالی بھیڑیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک شخص میرے محلے میں ہے جو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے، اور میں صرف محلے داری ہے الحمدللہ اس کی ساری کارروائیاں جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرتی ہوں کہ ایک ذات ہے اللہ کی جو دیکھ رہی ہے. اور وہ شخص جو میرے خلاف جا کے اداروں کو اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہان کو میرے لیے خبریں پہنچاتا ہے، جو کہتا ہے اس کی زبان بند کرو، اس کی ٹانگیں توڑوا دو، اور یہ کیسے جاتی ہے، لوگوں سے کیوں رائے لیتی ہے، وہ شخص اس چینل کے توسل سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بھائی، کسی کے گھر میں آگ لگانے سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ تمہارے بھی 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. بس اتنا یاد رکھنا. میں تو کچھ نہیں کروں گی، وہ جو اوپر والی ذات ہے نا، جو رب کائنات ہے، اس کا میٹر چل رہا ہے. جو یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. تو ناظرین، آخر میں میرے ایم کیو ایم پاکستان کے وہ بہن بھائی جو مجھے کمنٹ میں طنز کر رہے تھے کہ کیوں بولتی بند ہو گئی،
क्यों चुप हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो बहनों और भाइयों, मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे तमाम MQM पाकिस्तान के बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी कि आप जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े बना लीजिए। और मेरी वो बहनें जो मुझ पे तंज कर रही हैं MQM पाकिस्तान की, पार्लर में पहले से मेहंदी की और मेकअप की बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि आपको किसी वक्त भी नजम जहरा के कत्ल की इत्तला मिलेगी और नजम जहरा के किसी भी बच्चे की कत्ल की इत्तला मिलेगी तो आपने उस वक्त परेशान नहीं होना है। आपकी शॉपिंग होगी तो आप नए नए कपड़े पहन के सेलिब्रेट करेंगे, भंगड़ा डालेंगे और मेहंदियां और अच्छा सा मेकअप तैयार कर लीजिएगा मेरी मैयत वाले दिन अपने घरों में जश्न मनाने के लिए। तो यकीनन आपको मेरे मरने से बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, आपकी खुशी में मैं भी खुश हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने अपना जहन बिल्कुल तैयार कर लिया है, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनको तो घर में नहीं बिठाया जा सकता। मैं भी बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं भी घर नहीं बैठ सकती। तो मैंने बिल्कुल अपना जहन तैयार कर लिया है कि कभी भी कहीं से भी मेरे बच्चों में से किसी की इत्तला आएगी या मैं खुद कहीं पड़ी हुई आप लोगों को मिलूंगी, तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिएगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लीजिए मेरे मरने का जश्न मनाने के लिए। और मेहंदियाँ लगवाना ना भूलिएगा। मेरी वो बहनें जो मुझ पे तंज करती हैं, मेरे काम को लेके बातें बनाती हैं, मेहंदियाँ और अच्छा सा मेकअप तैयार रखिएगा। आखिर में मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जो लोगों से बात करती थी, ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, मैं वो प्रोग्राम नहीं करूँगी। व्लॉग के इख्तिताम पे आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जीत गए यजीद की तरह, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर जिंदा रही, आपके हाथों बच गई तो असली जमहूरियत आने के बाद। व्लॉग का इख्तिताम करूँगी इस शेर पर कि 2 घड़ी की थी हुकूमत यजीद की, 2 घड़ी की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, लब्बैक या हुसैन। दोस्तों, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आज मेरे पास जिंदगी में आपसे माफ़ी मांगने का चांस है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर आखिरी एक बात और कहूँगी, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिस्म अगर मौत के लिए बना है तो शहादत से अच्छी क्या मौत होगी। बहरहाल शहीद अली रज़ा अब्दी जो ज़िंदगी में कह गए कि उनके कातिल कौन हैं। बाबर गौरी ने आपको अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारा कोई बाहर का दुश्मन नहीं, हमारे अपने ही लोग हैं। और अब आपने देखा अली सरवर गायब हैं, अनीस मंसूरी जो हैं वो टेंशन का शिकार हैं कि उनकी वालदा के साथ जो कुछ भी हुआ, और मैं आपके सामने हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आप बहुत खुश होंगे, आप खुश होइए। अल्लाह आपकी ये खुशियाँ जो है कायम रखे, मेरी दुआ है आपके साथ। लेकिन याद रखिएगा कि अली रज़ा अब्दी शहीद होने के बाद भी आज तक ज़िंदा हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी किस्मत में शहादत लिखी है तो मैं मर के भी जी जाऊंगी। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।